वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। फाजिल जज ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए असदूर और सिद्दीक जान के भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर हाउस कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जहां जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। पाक अफगानिस्तान सरहदी इलाके तहसील लोई मामून में दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 8 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील लोई मामून में कार्रवाई की, जिसमें सरहद से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 8 दहशत गर्द मारे गए। लोई मामून के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करें। गवर्नर सिंध का लियारी सानहे के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। बेघर खानदानों को राशन फराहम करने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। बोले, गुज़िश्ता 20 साल में सिंध हुकूमत ने किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। SBCA के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को तब्दील करें। ये लावारिसों का शहर नहीं है, यहाँ अवामी गवर्नर मौजूद है। जिन लोगों से घर खाली करवा रहे हैं वो हमसे राबता करें। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं, मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। कहते हैं हुकूमत दस्तियाब वसाइल में खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली करवा ली गई हैं। दीगर इमारतों को भी खाली करवाया जा रहा है। कराची के कदीम इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत मुनहदम होने से 27 अफराद हलाक। हुकूमत को होश आ गया, शहर में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। इमारत का इन्हदाम हादसा था या मुजरिमाना गफलत या बदनीयती, जिम्मेदार कौन? हुकूमत सिंध ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सानहे लियारी के बाद खस्ता हाल और मखदूश इमारतों को गिराने का हुक्म। SBCA की जानिब से मिसमारी का अमल शुरू, करप्ट अनासर भी सरगर्म। मुतासरीन से फ्लैट से सामान निकालने के लिए पैसों का मुतालबा किया जाने लगा। जुल्फकार शाह नाम है उसका, SBCA का बंदा है वो। उसने कहा कि ये मजदूर है, प्राइवेट मजदूर है। पहले हमें कहा गया कि हम आपको उतार के देंगे। उसके बाद फिर दूसरी बात उन्होंने की कि जो ना ये प्राइवेट मजदूर है, आप फी फ्लैट हमें 5000 रुपये दो, ये आपका सामान आपको उतार के दे। हमने कहा हमारे पास 5000 रुपये कहाँ से आ गए? 1 साल में सड़कों का जाल बिछाया गया। पंजाब में अब तक 12000 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। जनूबी पंजाब में साफ पीने का पानी फराहम करेंगे। रावलपिंडी में नाला लई को भी रिवैम्प करेंगे।
احتجاج کو لیڈ کریں گے وہ جیل میں آزاد اور باہر موجود لوگ قید میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر اپنی بہنوں نورین اور عظمیٰ خان کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بانی نے پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے لیے نکلنا ہے، رول آف لا اور جمہوریت کے لیے نکلنا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نکلنا ہے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ ان کی دونوں بہنوں کی ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، بھائی خیریت سے ہیں، ان کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے کوئی مثبت اقدامات کرے، تحریک چلانا ہمارا آئینی حق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ اسپیکر آفس کو یوٹیلائز کریں۔ ہم اپنی حقیقی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے دن پنجاب اسمبلی کے باہر لگائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کا اعلان، کہا تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس حقیقی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 12 جولائی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں زیر التوا شکایات اور رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,34,000 کی سطح بھی عبور کی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 1,34,200 پر بھی دیکھا گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 33 پوائنٹس کا اضافہ، کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,33,403 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بنانے کا پلان، فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا، دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا، ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات، نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی، ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے۔ اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرنے کے لیے آمادہ، کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا دعویٰ، کہا کہ غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ ایک 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے، جس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی نسل کشی اور جارحیت میں گزشتہ روز مزید 60 فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے جھڑپ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 14 زخمی ہوئے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ اسرائیل سے جنگ میں ایران میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 1100 افراد شہید ہوئے، 126 خواتین اور 41 بچے شامل، 5600 زخمی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق شہید 1100 افراد میں سے 1060 افراد کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی عسکری قیادت، جوہری سائنسدانوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں، دیرپا امن کے لیے عملی اقدام ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا عالمی برادری پر زور۔ یو این جنرل اسمبلی میں مباحثے سے خطاب میں کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغان سرزمین سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار، اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں دہشت گردی اور اس کی روک تھام سے متعلق غور۔ پاکستان کا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دہشت گرد گروپس علاقائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مذاکرات میں تجاوزات اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش پر قوم بھرپور مزاحمت کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان میں کچھ وزراء ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے وہ ابراہیم اکارڈز پر بات کرنے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسے دو ریاستی حل کے طور پر آگے بڑھانے کی سوچ رکھتے ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں سیاسی انتقام کا نشانہ بننے، عدالتی فیصلے کی میڈیا پر لیک ہونے، اپیلوں میں غیر ضروری تاخیر، نیب پروسیکیوٹر کی بار بار التوا کی درخواستوں اور شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کو بنیاد بنایا گیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر ڈائری نمبر جاری کر دیے۔ کے پی حکومت کے خلاف عدم اعتماد، آزاد امیدواروں کی اہمیت بڑھ گئی۔ کے پی کے حکومت پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ علی امین کی جانب سے طلب کردہ آزاد اراکین کا اجلاس تاحال نہ ہو سکا۔ 35 آزاد اراکین کو 4 جولائی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس طلب کیا گیا تھا۔ آدھے سے زائد آزاد اراکین کا وزیر اعلیٰ سے ملاقات سے گریز۔ اکثر آزاد اراکین نئے بننے والے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکل گئے۔ سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن محکمہ خزانہ جاری کرے گا۔ کابینہ اجلاس میں زرعی انکم ٹیکس رولز کی بھی منظوری۔ نئے قواعد کے تحت زمیندار ایس آر بی کے ساتھ رجسٹریشن کا پابند ہوگا۔ ملک میں مانسون کی طوفانی بارشوں نے ایک مرتبہ پھر قیامت ڈھا دی۔ 48 گھنٹے میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 19 اموات۔ بلوچستان میں مانسون کی تازہ لہر، 10 قیمتی جانیں نگل گئی۔ بلوچستان کے 22 اضلاع بارش اور سیلاب سے متاثر۔ کہیں مکان زمین بوس ہوئے تو کہیں ندی نالے بھر کر بستیاں بہا کر لے گئے۔ آوران، جھلمکسی، خستار، موسیقل اور قلعہ سیف اللہ میں پانی گھروں میں داخل۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بند۔ این ڈی ایم اے نے اگلے 2 دنوں کے لیے شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی تمام اداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت۔ کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، سورج آگ برسانے لگا۔ پارہ 34 ڈگری، شدت 42 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جانے لگی۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بوندا باندی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، نان کسٹم اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایف آئی اے کراچی زون میں اہم اجلاس۔ کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ ایف بی آر کا اسمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ۔ ایس آر او 2025 کے تحت کلیئر شدہ درآمدی کارگو کے دوبارہ جانچ کا اختیار کسٹمز حکام کو دے دیا گیا۔ مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کسی بھی مقام پر سرپرائز چیکنگ ممکن ہوگی۔ کراچی میں سینٹرل ایگزامینیشن یونٹ کا قیام، درآمدی مال کی جانچ اسی دن مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ لاہور کے علاقے شابدہ میں کم عمر ڈرائیور کی کار کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کا کیس۔ کم عمر ڈرائیور جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش۔ عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت کا ملزم کو 12 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پشاور کے علاقے کوچی بازار میں مکان میں خوفناک آتش زدگی، 2 خواتین سمیت 4 افراد زندہ جل گئے۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹرز کی بھی حالت غیر ہو گئی۔ آگ پر قابو پانے کے عمل میں ریسکیو کی 6 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ امریکی صدر کی ٹیرف وار جاری، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت 12 دیگر ممالک پر نئے ٹیرفز عائد کر دیے۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے مختلف ممالک پر عائد تجارتی ٹیکسوں سے متعلق خطوط سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اعلان کیا کہ جاپان اور جنوبی کوریا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد ہوگا، تیونس پر 25%، انڈونیشیا پر 32%، بوسنیا پر 30% اور بنگلہ دیش پر 35% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 104 افراد ہلاک، 41 افراد لاپتہ، 84 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ امریکی صدر نے ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کریں گے۔
مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو نئی روح بخشنے والے حریت کمانڈر برہان مظفر وانی شہید کا نواں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں مختلف تقریبات، ریلیوں اور جلوسوں کا انعقاد، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں شٹ ڈاؤن ہڑتال، قابض فوج کی اضافی نفری تعینات۔ انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے آج 9 برس بیت گئے۔ دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے۔ عبدالستار ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی، لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کے لیے سرد خانہ اور موچکوں میں قبرستان قائم کیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آقا کپتان، فخر زمان، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف، احمد دانیال شامل، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، عباس آفریدی، محمد حارث، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ۔ 3 T20 میچز 20 سے 24 جولائی تک ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی مسلسل تیسری کامیابی، بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست۔ قومی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئی۔ پاکستان کل چین کے خلاف اپنا میچ کھیلے گا۔